नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। इस चैनल का फॉर्मेट ये है कि आप हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल व्हाट्सएप कर दें और हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाते हैं। आप भी अगर हमें वॉइस मैसेज करना चाहते हो तो बराह करम इस नंबर को नोट फरमा लीजिए और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तमाम तफासील आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं। बराह करम एक नज़र उसे भी देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना न भूलें ताकि हमारी वीडियोस की इत्तलात आप तक पहुंचती रहें। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हाँ, याद आ गया। 12 रबी अव्वल जो है मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि साहबा करम से कहीं से साबित हो रहा है कि मनाना चाहिए या नहीं? बहुत मुख्तसर सा सवाल है। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं किस किस की तस्वीरें रख के लिख के भेजा जा रहा है कि मनाना चाहिए। अल्लाह पाक ने भी जो है वो हमारे हुजूर की आने की खुशी मनाई थी। कहाँ तक सच है? कहाँ तक सच है? 36 सेकंड का बहुत खूबसूरत और शॉर्ट मैसेज है। आप भी ख्याल रखें, अपना वॉइस मैसेज शॉर्ट जितना मुख्तसर हो उतना करके भेज दें। तमहीदी कलिमात और इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट बात करें। आज सवाल बड़ा अहम है इसलिए कि क्योंकि हम 12 रबीउल अव्वल के करीब जा रहे हैं। आज गालिबन सऊदी अरब में 6 रबीउल अव्वल है और आने वाला हफ्ता आप देखेंगे कि बर्र सगीर में किस कदर तूफ़ान बदतमीज़ी लिए आएगा। हर घर में जश्न मनाया जाता है, हर घर में ताज़िया नुमा या वो जो कैफियत मुहर्रम के महीनों में शिया हजरात करते हैं वही तमाम चीज़ें आप भी अपने माशरे में या सुन्नी माशरे में देखेंगे। इसकी क्या हैसियत है भाई, ये जानना चाह रहे हैं। मैं एक खूबसूरत मैसेज आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शेख सईद मिसफर अल-गहतानी हैं, सऊदी अरब के बड़े मुकर्रर इनको माना जाता है। ये अपनी किसी एक ऐसे सफ़र का तज़किरा कर रहे हैं जहां ये इंडोनेशिया गए गालिबन और वहां जाकर किसी हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हनफी भाई से, और भाई क्या बल्कि अहले इल्म आलिम से इनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात का किस तरीके से इन्होंने जिक्र किया है आप और हम सुनेंगे और भाई का जवाब उसमें तलाश करने की कोशिश करेंगे। एजाज़ इल्मी एक ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जब डेलीगेशन कहीं जाते हैं तो जब सेशन ब्रेक दिए जाते हैं सेमिनार में तो वो कहते हैं कि हम चाय पीने के लिए बाहर निकले। हम एक टेबल पर बैठे हुए थे, चाय नाश्ता पानी खा रहे थे। बहुत से लोग, बहुत से ममालिक से वहां पर लोग तशरीफ लाए हुए थे। हम 8 लोग वहां पर इस टेबल पर मौजूद थे और मैं सऊदी लिबास, जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं ना, हालांकि तो गुतरे उतरे में होते हैं सऊदी हजरात, तो ये गुतरे में चूंकि सऊदी जब कहीं जाता है तो वो अपने मुल्क का लिबास पहनकर ये बता रहा होता है कि मैं सऊदी हूं, तो उसका तारुफ कराने की जरूरत नहीं होती। فأردت أن أستغل هذا الفراغ وتكلمت قليلا فعارضني أحد الجالسين قال أنت من أي بلد؟ ये शख्स शेख ये फरमा रहे हैं कि एक साहब जो वहां पर बैठे हुए थे वो मुझे देखकर कहने लगे कि तुम कौन से मुल्क से हो? قلت من السعودية। इन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब से आया हूं। فقال لي كلمة يعني صعبة، قال لي قلت خير ايش في؟ قال أنتم في السعودية ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم। कहते हैं कि उसने मुझे देखते ही जब मैंने उसे कहा कि मैं सऊदी हूं तो उसने एक ऐसा जुमला कहा जो मेरे जहन को मुंतशिर कर दिया, उसने पूरे जिस्म को हिला कर रख दिया। उसने कहा कि तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नहीं अल्लाह के रसूल से करते हो। فطعنني في الصميم كيف ما نحبه بأبي وأمي هو صلى الله। इस कदर बड़ा जुमला और बड़ा खतरनाक इल्जाम है कि कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। والله إن أحب إلينا من كل شيء। अल्लाह के ये शेख कसम खा के कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है
اور میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. قال قلت كيف ما نحبه صلى الله عليه وسلم. پوچھا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے؟ قال لا تحتفلون بمولده. اس نے کہا کہ میں نے جو تجزیہ کیا ہے تمہاری محبت کا وہ اس لیے کیونکہ تم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن نہیں مناتے ہو. في مولد صلى الله عليه وسلم العالم الاسلامي من اقصى الى اقصى يحتفلون. مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے مسلمان 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کی خوشیاں مناتے ہیں لیکن تم نہیں مناتے. نعم الا انتم في السعوديه يمر عليكم هذا اليوم يوم عادي ما كانه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. یہ سعودی عرب میں 12 ربیع الاول ہر سال آتا ہے لیکن ایسے گزر جاتا ہے جیسے کہ دوسرے دن گزر جاتے ہیں. الله عليه وسلم عليه. قلت له تقبل النقاش؟ قال تفضل. قلت شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس موضوع پر ہم بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تفضل. والله الذي لا اله غيره ما منعنا من الاحتفال به الا محبتك. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے ہم اس عید میلاد النبی کو نہیں مناتے ہیں. لأننا نحبه. قال كيف؟ قلت اسمح لي. قال نعم. قلت هذا الاحتفال الذي تحتفلون به اي نعم هل هو طاعة لله ام معصية؟ شیخ نے پوچھا کہ اگر مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں میں آپ سے کچھ پوچھوں جو آپ خوشیاں مناتے ہیں یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ ہے یا اللہ کی خوشنودی کے نمونے کے علاوہ اللہ کا غضب یا اللہ کی نافرمانی اس سے مراد ہے؟ آپ اسے اس لیے اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں یا اللہ اس خوشی کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ آپ گناہ کما سکیں؟ طبعا ما يقدر يقول معصية. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معصیت ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ کا کام ہے. طاعة لله. قلت طاعة. اس نے کہا کہ یہ تو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، یہ تو اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. تتقربون بها الى الله. ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس عید میلاد النبی کے جشن کو مناتے ہیں، یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ ہے. ترجون برها وترجون اجرها. قال نعم. تم اللہ تعالی کا انعام اور اس کا فضل اس حوالے سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ صحیح سمجھے ہیں. قلت طيب السؤال الثاني. میں نے پوچھا دوسرا سوال، هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جهلها؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کا آپ کو علم تھا یا نہیں؟ وانتم عرفتوا الطاعة والرسول ما عرفها. اللهم صل. آپ لوگوں نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کا آپ کو تو علم ہو گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس بات کا علم نہ تھا. آپ جب شیخ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، بلکہ الرسول صلى الله. کیونکہ جتنی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہم انجام دیتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کسی کی مدد کرنا، وہ سارے کے سارے کام کس نے بتائے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتایا. قال علمها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو منایا جاتا ہے یہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے اور آپ کو اس کا علم تھا. قلت السؤال الثالث هل بلغها لأمته ام كتمها؟ اب تیسرا سوال جو شیخ نے پوچھا اس سے وہ یہ کہ جب آپ کو علم تھا تو آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا یا چھپا لیا؟ اللهم صل. هل قال للناس احتفلوا بمولدي ام كتمها؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری اس عید میلاد النبی کو، میری برتھ ڈے کو منانا یا اسے چھپا لیا گیا؟ هنا وقف. اس یہاں آ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اشوستر رہ گیا اور خاموشی سے سوچنے لگا. یہاں آ کر وہ جواب نہیں دے سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچایا
اس خوشی کے ماحول کو یا اس جشن عید میلاد النبی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا؟ لأن لو قال بلغ أقول هات الدليل. أي نعم. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، تو ہم سے پوچھیں گے کہ دلیل دے دیجئے، وہ دلیل نہیں پیش کر پائے گا. وما في حديث ولا شيء. ما حدیث، کوئی حدیث نہیں ہے اس سلسلے میں. قال كتمها وقع في المنكر العظيم. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ربیع الاول کے جشن کو منانے کو چھپا لیا تھا، تو پھر یہ تو بہت بڑا مجرم خود بخود ایسے جرم کا ارتکاب کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو چھپا لیا. یہ تو تہمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بہت بڑا جرم ہے. كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر. نحن یہ تو کفران ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دین کے مسئلے میں ہماری رہنمائی نہیں کی، اور وہ خاص طور پر خیر کے مسئلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. نشهد أنه بلغ الرسالة وليس کیونکہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس اللہ رب العالمین نے جو رسالت کا منصب آپ پر عطا فرمایا تھا، آپ نے حق ادا کرتے ہوئے ہم تک ہر ایک چیز کو پہنچا دیا ہے. قد بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة. آية ولا حديث ولا أثر ولا فعل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث أنهم كانوا يحتفلون بهذا المولد. کیونکہ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کے بعد جتنی بھی آپ صدیاں لے لیں، کہیں بھی عید میلاد النبی کا جشن کوئی بھی مناتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ عمل جڑا ہوا ہے، آپ کی پیدائش سے یہ عمل جڑا ہوا ہے. مولده لو كان مشروع. مولدہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے نا، آپ ہی کا تو برتھ ڈے ہے. لاحتفل بمولده هو. آپ اگر اس کا جشن مناتے ہیں اور اس کے جشن منانے میں خیر ہوتی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جشن نہ مناتے اپنی پیدائش پر؟ والصحابة لو كان مشروعا وهم أحب الناس إليه احتفلوا. اگر صحابہ یہ عمل خیر اور مشروع ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشیاں منانی جائز ہوتی، تو کیا صحابہ اس پر خاموشی کا اظہار کرتے؟ کوئی بھی اس کو نہ مناتا. احتفلوا به. احتفلوا به. ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جان نثار صحابہ، وہ اس پر عمل کرتے اور عید میلاد النبی کا جشن مدینہ منورہ میں نکالا جاتا. قال قلت لا وحده لازم كتمها ولا بلغها. اي نعم. وہ پریشان ہو گیا. اب شیخ کہہ رہے ہیں اس سے کہ آپ کو اس بات کو تو ڈیسائیڈ کرنا ہی پڑے گا کہ یہ خیر کا اگر کام ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اسے خیر سمجھ کے کرتے ہیں، اسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسے نیکی اور اجر کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس کا حکم دیا ہے یا اس کو چھپایا ہے. کیونکہ اگر خیر اور فرما برداری کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہوگا. فرجع قال ليس طاعة. تو اس گفتگو کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور تھوڑا اس نے توقف فرمایا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تھوڑا سا رجوع کرنے لگا، اپنے موقف سے رجوع کرنے لگا. کہتا ہے لیس بطاعہ، یہ اطاعت اور فرما برداری کا کام نہیں ہے. قلت يعني معصية. شیخ نے فرمایا کہ اگر اطاعت اور فرما برداری کا کام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ معصیت کا کام ہے، گناہ کا کام ہے. وأنتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لأنكم تحبونه. آپ اس خوشی میں بجائے اس کے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام کرتے، آپ گناہ کا کام کر کے، معصیت کا کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. قال لا هذا بدعة حسنة. لا 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 لا، وہ یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس نے جب یہ تمام باتیں سنی تو یہ کہنے لگا کہ یہ اصل میں دراصل یوں ہے وہ ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے. ايوه قلت بدعة حسنة. ماذا؟ بدعہ حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شیخ نے پوچھا. بدعة حسنة ولا بكرة تجيب لنا تقول هذا كفر حسن. آپ اگر اس بدعت حسنہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو کل آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو کفر حسنہ بھی ہے، ہم کافر بھی ہیں لیکن کفر حسنہ ہے. وهذا خمر حسن. یہ خمر بھی ہے، یہ خمر حسن ہے، یہ سود ہے، یہ سود حسن ہے، یہ زنا ہے، یہ زنا حسن ہے. ہر حرام کاری کو آپ حسن اور اس کے درجے سے نکال کر اس کے خوبصورت غلاف میں آپ پیش کرنا شروع کر دیں گے. ونفاق حسن. ونفاق حسن، یہ نفاق ہے لیکن بہترین نفاق ہے. بدعة حسنة ما بدعہ حسنہ
شیخ فرما رہے ہیں کہ بدعہ حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان كل بدعة وكل هنا من صيغ العموم. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہاں لفظ کل جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بدعت جو دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے وہ تمام کا احاطہ کرتا ہے یہ لفظ, چاہے کوئی بھی بدعت ہو. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اس پر نہیں ملتی تو یہ بدعت ہے. في النار ما في بدعة حسنة. ما فی, یہ تو بدعہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو بدعت حسنہ وسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی. قال نحن لا نقول فيها إلا خيرا. ہم تو اس دن وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس دن سوائے خیر اور بھلائی کے کام کے کوئی اور کچھ کام ہی نہیں کرتے. ايش تقولون؟ قال نقرأ شيء من السيرة ونقرأ بعض المدائح. شیخ نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں, وأحيانا نحظى بالحضرة النبوية. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے عید میلاد النبی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور درود و سلام جو ہمارے ہاں مجالس میں پڑھا جاتا ہے. قلت الحضرة النبوية ايش؟ قال حضر النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونے سے کیا مراد ہے؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الاحتفال. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں. عندكم في دولتكم ويجي في الدولة العالم كلها. قال نعم. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو مجالس میں آپ حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يوم كان حيا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیخ فرما رہے ہیں کہ جب زندہ تھے مدینہ منورہ میں اگر ہوتے تھے تو مکہ میں نہیں ہوتے تھے, اور اگر مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں ہوتے تھے. لا وجد في المدينة لا يوجد في مكة. لا يوجد في مكة. فكيف وهو ميت؟ قال لا ما هو ميت, انتبه لا تقول هذا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, زندہ تھے, تب آپ مکہ میں اگر ہیں تو مدینہ میں نہیں ہوتے تھے, اور مدینہ میں ہیں تو مکہ میں نہیں ہوتے تھے. تو آپ کی وفات کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی موت کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس عالم دین نے جو انڈیا پاکستان کا عالم دین تھا, حنفی عالم دین, اس نے کہا کہ انتبہ, ذرا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, سنبھل کے بولنا. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. سبحان اللہ. قلت اصدقك ولا اصدق القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شایع نشان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو میں سچ اور قرآن کریم کو سچ تسلیم کروں یا آپ کو سچا مانوں؟ اللہ يقول انك میت. اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انک میت, آپ کو بھی مرنا ہے, وانهم میتون, اور انہم میتون, ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. وانت تقول ما هو میت. آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے. يعني الصحابة ظلموه دفنوه وهو حي. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے جو دفن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ زندگی کی حیات تھے. الرجل شده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جب گفتگو شیخ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے یہ تمام باتیں سنی تو وہ شستر رہ گیا, خاموش ہو گیا. وكان كبير العلماء في بلده. الله. نعم. وكان آية في الفقه الحنفي. فی الفقہ الحنفی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑے عالم دین تھے, یہ حنفی مذہب کے ماننے والے تھے, اور بہت دبدبا اور اپنے ملک میں بہت اونچا منصب ان کا تھا. منطق وفي الصرف. منطق و صرف اور نحو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. المهم قال لي هات يدك. آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجھے اپنا ہاتھ دے دیجئے, میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. نعم. قلت نعم. قال اعاهدك بالله انني حرب عليها من هذا. الله اكبر. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہاتھ, وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ دے دیجئے اور میں آج آپ سے یہ عہد لے کر جاؤں گا یہاں سے کہ میں آج میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میں اب اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اپنے ملک میں جا کر. الحمد لله. وبدأنا المشروع الثاني الفعالية الثانية, وأخذ رقم غرفتي وما إن عدت إلا ويتصل بي قال ممكن أزورك. قلت تفضل. جاءني في الغرفة. خلاصہ کلام یہ ہے شیخ فرما رہے کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے, لیکن اس نے میرا نمبر لے لیا, میرا روم نمبر لے لیا, اور جب بھی اسے موقع ملتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا اور مجھ سے گفتگو کرتا. اور مجھ سے اس طرح کے عقیدے کی گفتگو کرنے کے بعد جب اس کی شرح صدر ہو گئی تو اللہ نے اسے اس طریقے سے ہدایت سے نواز دیا کہ میری توقع اور میری خوشی کا اظہار یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگوں کو یا ہم سے جو لوگ ملتے جلتے ہیں بغیر پوچھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ عید میلاد النبی نہیں مناتے, آپ 12 ربیع الاول نہیں مناتے, تو آپ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत ही साबित नहीं होती। हालांकि अगर ईद मिलादुन नबी का मनाना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अकीदत और मोहब्बत का इजहार है, तो आप अबू बकर के बारे में क्या कहेंगे, आप उमर फारूक के बारे में क्या कहेंगे, आप उस्मान गनी के बारे में क्या कहेंगे, आप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या कहेंगे, या सहाबा और सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी क्या राय है, जिनकी ज़िंदगी में ये दिन पैदाइश से लेकर आपके वफ़ात तक कितनी मरतबा आया होगा, ज़रा खुद सोच लीजिए। क्या कोई दिन ऐसा, कोई साल ऐसा मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, कुरान में इसका जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को इताअत और फर्माबरदारी के लिए ख़ास किया हो, और इस दिन को जो जश्न आपके यहाँ या हमारे यहाँ मनाया जाता है इस तरह का एहतफाल किया हो? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बिदअत है और इस बिदअत से बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल की नशरियात से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस चैनल को सपोर्ट करें, तो ज्वाइन मेंबरशिप के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं। आप ज्वाइन मेंबरशिप इख्तियार कर लीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप सपोर्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अपने प्यारों और रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को उनका फ़ोन लेकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दें, ताकि वो लोग भी आपके सवाल और जवाब से फ़ायदा उठाते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।